रहीम डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में। व्यूअर्स, जब हम किसी भी चीज़ का प्लान बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बसर करने की बात करते हैं, तो एक कंप्लेन जो अक्सर हर किसी की ज़बान पर होती है वो ये होती है कि ज़िंदगी में किसी मकाम पर या कोई सिचुएशन में हम तमाम को ऐसे लगता है कि हमारे साथ अदल व इंसाफ नहीं हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और नाइंसाफ़ क्या या किसी और के साथ नाइंसाफ़ी करना हमें ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने देता। एक कामयाब ज़िंदगी में अदल व इंसाफ का होना किस तरह ज़रूरी है, ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। लेकिन आइए इससे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, अगर हम बात करें अदल व इंसाफ की, तो इसकी इतनी अहमियत क्यों है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदल व इंसाफ जो हर दौर की ज़रूरत रही है। इंसाफ वो है कि जिससे बस्तियां आबाद होती हैं, और तारीख़ गवाह है इस बात की कि जहाँ पर भी जुल्म हुआ है तो ज़्यादतियाँ जिस जगह पर भी, जिस मकाम पर होती है, जिस इलाक़े पर होती हैं, वहाँ पर तबाही का आना बिल्कुल लाजिम है। और अदल व इंसाफ की बस्तियाँ इस तरह से आबाद होती हैं कि वहाँ के लोगों के दिल जो हैं चूँकि मसरूर होते हैं, खुश होते हैं, वो सुरूर से भरे हुए होते हैं, तो लिहाजा माशरा एक बेहतरीन अंदाज से तश्कील पाता है। तो अदल व इंसाफ से अगर माशरे को भर दिया जाए तो वो माशरा जो है तरक्की करता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर अदल व इंसाफ ना हो समाज में तो तरक्की भी रुक जाया करती है। और बल्कि हम ये देखें कि दीन इस्लाम तो बहुत ज़्यादा अदल व इंसाफ की तरफ जो है ताकीद करता है कि हर इंसान को अपने ज़ात के साथ भी इंसाफ करना चाहिए और दूसरों के हुकूक के एतबार से भी उसे इंसाफ से, अदल से काम लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सी ज़्यादा परेशानियाँ, तकलीफ़ें और ये कहें कि शिकायतें जो एक दूसरे से लोगों को होती हैं, वो ये कि आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, आपने हमारे साथ अदल नहीं किया। तो लिहाजा इंसाफ के ज़रिए, अदल के ज़रिए से एक बेहतरीन माशरा जो कि बनता है। और इस हवाले से मैं एक इसकी अहमियत बताते हुए कि इसकी ज़रूरत हर इंसान को है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि इस दुनिया में कहे नहीं हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई इसलिए हम बहुत खुश हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं और हम कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अदल चाहिए, हालांकि हम खुद बाज़ दफ़ा दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत तो है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ों की हर इंसान को ज़रूरत होती है: अमन व अमान, पीस। कोई इंसान ऐसा फितने फसाद का माहौल पाकर खुश नहीं होगा। ये ऐसे जालिम व जाबिर ही होते हैं कि जो इस दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं और फिर खुश हो जाया करते हैं। शैतान सिफत इंसान, जो कि शैतान है दरअसल इंसान के बेस में हम कहें तो। बहरहाल तो हर इंसान की ज़रूरत है 3 चीज़ें इमाम बयान फरमाते हैं। पहली चीज़ अमन व अमान यानी कि पीस। दूसरी चीज़ है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी यानी ज़मीन का उपजाऊ होना, यानी ज़मीन पर जब कुछ जब कुछ पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि इंसान के खाने पीने की जो है कमी नहीं होगी, तो इसकी भी ज़रूरत इंसान को होती है। और तीसरी चीज़ है अदल व इंसाफ। हर इंसान के लिए, समाज के लिए अदल व इंसाफ की बेहद अशद ज़रूरत है। सिस्टर, अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम ने अदल व इंसाफ कायम करने के क्या फ़ायदे बताए हैं, और कोई शख्स अगर अदल व इंसाफ से पेश आता है तो इसका किस तरह का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी पर होता है? इसके जवाब के तौर पर हम कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक के क्या मतलब हुक्म पहुँचाया है। जैसे कि सूरह माइदा की आयत नंबर 8 में परवरदिगार आलम का हुक्म आया है कि कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिलक़िस्त। लिहाजा इस हवाले से खुदावंद आलम का क्या हुक्म है कि अल्लाह की खातिर क़याम करने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। यानी खुदा क्या चाहता है कि हम इंसाफ करने वाले बने, क्योंकि ये परवरदिगार आलम का यहाँ पर हुक्म आ रहा है। यानी यहाँ पर कोई चूँ चरा नहीं है कि ठीक है आपने कर लिया तो अच्छा है, नहीं, बल्कि बनना ही है, ऑप्शनल नहीं है। तो इस पर हमें पूरी तरफ से अमल करना ज़रूरी है। फिर मज़ीद इसके ज़रिए से जो फ़ायदे, और हमें ये तो अल्लाह का हुक्म है इसलिए अमल करना है। अब जब चूँकि हम इंसाफ के साथ लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और इस तरह से अदल व इंसाफ कायम कर रहे हैं समाज में, तो इसके हमें क्या और फ़ायदे मिल रहे हैं उसे बयान किया जाता है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो अपनी ज़ात से लोगों को इंसाफ दे
تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں پورا سماج، پوری دنیا، ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، رشتہ دار، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے سب ہماری عزت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ عدل و انصاف سے کام لیں، ہم انصاف کو قائم کریں. یعنی کبھی بھی ایسا کچھ معاملہ آ جائے تو انصاف کا ساتھ بھی دیں اور انصاف خود بھی کریں. اس کے ذریعے اللہ عزت میں اضافہ کرتا ہے. پھر مزید اور کیا فائدے ہیں؟ مولا کائنات کے جملے ہیں کہ عدل ایمان کا سر ہے اور نیکی جمع کرنے والا ہے. یعنی ہماری جو نیکیاں ہیں اگر اسے اکٹھا کرنا ہے، اور ایمان کا جو سر ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے. عدل کرو تاکہ حاکم بن جاؤ. انسان لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا سیکھتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی اس کی ہوتی ہے اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جو عادل رہے ہیں، تو آج بھی دیکھیے ان کا نام لیا جاتا ہے اور بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو عدل و انصاف نہیں کرتا رہا، جس نے ظلم کیا اور زیادتیاں کی ہیں، تو لہٰذا انہیں جب بھی یاد کیا جاتا ہے ایک لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے. تو لہٰذا عدل کرو. دوسری ایک فائدہ کیا ہے کہ عدل کرو تاکہ طاقت و قوت میں اللہ اضافہ کر دے. اللہ ہماری طاقت کو، ہماری قوت کو بڑھاتا ہے. پھر ایک اور بہترین چیز، عدل کرو. مولا کائنات کے جملے، عدل کرو تاکہ تمہارے ساتھ عدل کیا جائے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو ہر معاملے میں، تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا شروع کریں. اور ایک بہت بڑا فائدہ، آج ہم جو کچھ بھی کما رہے ہیں، تھوڑا بہت جتنا بھی ہمیں مل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اس میں برکت ہو، اور ہم اس کی دعائیں بھی خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ خدایا جو کچھ بھی ہمارا رزق ہے اس میں برکت ہو جائے. لیکن پھر اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ کوششوں کے باوجود بھی برکتیں نہیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں. یہاں پر ایک جملہ مولا کائنات کا کہ عدل سے برکتیں بڑھتی ہیں. انسان اگر عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، کم کمائے لیکن اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اور ایک ظالم ہے، بہت کچھ اس کے پاس ذخیرہ، مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس برکت نہیں ہوگی. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی اسے کمی نہ رہے، لیکن اسے کبھی سکون میسر نہیں آئے گا، اسے کبھی قرار نہیں ملے گا اگر وہ لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے. تو لہٰذا عدل سے برکتیں ہوتی ہیں. بڑی پیاری سی ایک حکایت جو ذہن میں ہے ذکر کرتی چلوں کہ ایک بادشاہ تھا. ایک مرتبہ ایک باغ، گارڈن کہہ لیں، باغیچہ کہہ لیں، کہ اس کے پاس سے اس کا گزر ہوا. باغبان کو اس بادشاہ نے بلایا، اور وہ باغیچہ جو تھا، باغ جو تھا، وہ انار کا تھا. تو لہٰذا اس نے بلایا اور کہا کہ یہاں پر جو انار ہیں ان میں سے کچھ انار کا مجھے عرق یعنی جوس مجھے پینا ہے، تو لہٰذا کچھ انار لے کر اور جوس مجھے دو، فریش جوس میں پینا چاہتا ہوں. تو لہٰذا باغبان نے انار 2 توڑے اور ان کا جب عرق نکالا تو ایک کاسا تھا، کاسا یا کٹورے نما چیز کہہ لیں، تو وہ بھر گیا. 2 انار کے عرق سے ہی وہ کٹورا بھر گیا، اور پھر بادشاہ نے اسے پیا. اچھا، اب بادشاہ نے جب عرق پی لیا، اس کا انار کا جوس پیا، تو اس کے بعد وہ ایک مرتبہ باغ کو غور سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اس باغ میں بہت سے انار ہیں، پتہ نہیں اس پر کتنا لگان لیا جاتا ہے، کتنا ٹیکس یہاں پر وصول کیا جاتا ہے. اس نے باغبان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہاں پر ٹیکس کتنا لیا جاتا ہے. اس نے بتایا کہ ہاں اتنا ٹیکس وصولا جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ آیا کیوں نہ میں ٹیکس کو بڑھا دوں، کیوں نہ میں ٹیکس کو بڑھا دوں، ٹیکس میں اضافہ کر دوں تاکہ مجھے اور زیادہ فائدہ پہنچے. حالانکہ یہ بات انصاف کے خلاف تھی، کیونکہ پہلے سے جتنا ٹیکس لگایا گیا تھا وہ انف تھا، اتنا کافی تھا. لیکن اس نے سوچا کہ مزید اور ٹیکس میں اضافہ کیا جائے، لگان بڑھا دیا جائے، مجھے اور فائدہ ملے. یہ سوچ کر کے یہ ذہن میں اس کے خیال چل رہا تھا، یہ پلٹ آیا. دوسرے روز پھر یہ باغ میں آتا ہے اور پھر سے باغبان سے کہتا ہے کہ کچھ عرق مجھے جوس یعنی کہ انار کا دو، کیونکہ یہاں کے انار کا جوس مجھے پسند آیا. اب آج اس نے باغبان نے انار توڑے، 2 انار کا جب وہ عرق نکال رہا ہے اس سے وہ کاسا نہیں بھرا، بلکہ بہت کم عرق نکلا، بلکہ اس سے کئی انار توڑنے پڑے، اور اس کے بعد میں وہ جب لے کر آیا تب بھی وہ کاسا اس سے بھرا ہوا نہیں تھا. اب جب بادشاہ نے تاخیر کا سبب پوچھا، اس نے بتایا کہ کئی انار توڑنے کے بعد اتنا عرق نکلا ہے. بادشاہ حیرانی سے کہتا ہے کہ کل تو 2 انار کے ذریعے عرق اتنا زیادہ تھا، اور آج اتنے انار توڑنے کے باوجود بھی عرق اتنا یعنی جوس اتنا کم نکلا. تو باغبان ایک مرتبہ ٹھہر گیا اور رک کر سوچ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہ کہیں آپ کی نیت میں کوئی فرق تو نہیں آیا کل سے آج تک کی نیت میں، کل جب آپ آئے تھے اور اس کے بعد سے اب تک کی نیت میں کیا کوئی فرق آیا ہے؟ اب بادشاہ خود سوچنے پر آمادہ ہوا کہ فرق تو آیا تھا.
کیونکہ کل جب وہ آیا تھا تو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ آیا تھا کہ جو بھی لگان ہے ٹھیک ہے، اور اس نے جب عرق پیا ایک لالچ پیدا ہوئی، اب وہ ظلم کے ماتحت بات آ گئی کہ وہ چاہتا ہے انصاف نہیں تھا، تو اب جو برکت انصاف کے ساتھ اللہ نے رکھی تھی، 2 انار کے ذریعے ہی اتنا جوس مل چکا تھا، یہ برکت تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اب چونکہ اس نے ناانصافی کا ارادہ کیا کہ ٹیکس میں بڑھا دوں، لگان زیادہ کر دوں، لوگوں سے زیادہ وصولا جائے، تو لہٰذا اب وہ برکت ختم ہو گئی، اب بہت سارا انار بھی لہ گیا تو بہت کم عرق نکلا۔ تو یہاں پر ہم سوچیں اس مثال کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو کنیکٹ کریں کہ بہت سے وسائل ہماری زندگی میں موجود ہیں، بہت سے ذرائع سے ہمیں مال و دولت ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں اور کہتے ہیں یہ کم پڑ گیا، ابھی یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، یا فلاں ضرورت باقی ہے، یا کھانے پینے کی اگر تنگی نہیں بھی رہی تو پھر وہی بات کی سکون نہیں میسر ہے، ہم پریشان رہتے ہیں کہ برکتیں آخر کہاں فنا ہو گئیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، اسٹریس میں۔ تو ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ کہیں ہماری زندگی میں کہیں کوئی ایسا گوشہ تو نہیں کہ جہاں پر ہم نے عدل و انصاف کو نکال کر کے وہاں پر ناانصافی کو جگہ دے دی ہے۔ انسان جب دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے برکتوں کے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ بہت ہی بہترین طور پر آپ نے فرمایا کہ جب انسان عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے تو پروردگار عالم ان کے لیے برکت کے راستے کھول دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے، جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، تاکہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو عدل و انصاف کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ہماری زندگی پر نظر ڈالیں، یا شاید بہت سارے ویورز کے بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہم پلٹ کر انہیں جواب دیں یا ہم اپنے عدل پر قائم رہیں؟ بے شک عدل پر قائم رہنا ہی سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس میں وعدہ خداوند عالم کی طرف سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بے شک یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمارے حق کو مار لیتے ہیں، یا پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، لیکن کبھی کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر ہم ان کے ساتھ انصاف کریں یا نہ کریں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ چونکہ اب اس وقت اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چاہیں تو ہم بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں ناانصافی کر کے، لیکن نہیں، دین اسلام کہتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آؤ۔ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عادل، یعنی سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف کرے، یعنی جو ہمارا فیوریٹ ہے، پسندیدہ ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، ٹھیک ہے، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بہترین عدل کرنے والا اسے مانا گیا ہے کہ جو انسان اس کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتا رہا ہو۔ اور خود ہم اس کی مثال ائمہ طاہرین کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ مولا حسین علیہ السلام کا راستہ ہر کے لشکر نے روکا ہے، اور اب اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ بھلے یہ لشکر پیاسا تھا، امام سوچتے کہ جب اس نے میرا راستہ روکا ہے تو مجھے اسے سیراب کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن امام نے انصاف سے کام لیا کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ پیاسا اگر کوئی ہے تو اسے سیراب کیا جائے، تو لہٰذا امام نے بھلے یہاں پر راستہ روک رہا ہے یہ لشکر، امام نے ہر ایک کو حتیٰ کہ جانوروں کو بھی سیراب کرایا ہے، یعنی یہاں پر امام چاہتے، امام تو علم غیب رکھتے ہیں، جانتے تھے کہ یہی وہ لشکر ہے کہ اب گھیر کر یہ مجھے لے جائے گا، اور پھر کربلا میں وہ تمام سختیاں، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے انہیں سیراب کیا، امام نے انصاف سے کام لیا۔ ایک مثال دوسری کہ چوتھے امام کے در پر کہ جب مشہور واقعہ کربلا کی تمام سانحہ گزر چکا اور حسین بن نمیر لعنت اللہ علیہ جو ہے یہ پیاسا بھٹک رہا تھا مدینے میں، اور چوتھے امام کے بالکل چوتھے امام کے در پر آتا ہے، اور مولا نے اسے پانی پلایا تھا، سیراب کیا تھا، تو اس نے سوچا شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام نے وضاحت کی کہ میں بھلا اپنے بابا کے قاتل کو کس طرح سے فراموش کر سکتا ہوں، تو یہ ان کا شیوا رہا ہے۔ خود مولا کائنات کے متعلق کہ جب لوگوں نے آپ کی زندگی کے آخری وقت میں، یعنی کچھ دن آپ کی زندگی کے رہ گئے تھے، اور اس دوران کچھ لوگوں نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ مولا کائنات جو ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ہے، یہ لوگوں سے کوفہ میں کہتا پھرتا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا، تو لہٰذا کیوں نہ آپ اسے سزا دیں کہ جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام کا انصاف والا جملہ کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ جرم سے پہلے سزا میں اسے کس طرح سے دوں، میں اسے سزا نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے اس جرم کو انجام نہیں دیا ہے، جبکہ امام جانتے تھے کہ وہ اس جرم کو انجام دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے انصاف سے کام لیا، اور پھر جب یہی ابن ملجم
امام پر وار کرتا ہے، ضربت لگاتا ہے امام کو، اس کے بعد بھی امام کا انصاف کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ پیاسا نظر آ رہا ہے تو امام نے اپنے قاتل کو بھی سیراب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہمیں ایک مرتبہ حوصلہ دیتی ہیں کہ اگر کوئی ہم پر ظلم و زیادتی کرے تو یہ اس کا طرز عمل تھا کہ اس نے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا، لیکن جب ہمیں موقع ملے کہ ہم اس کے ساتھ عدل کریں یا ناانصافی کریں تو لہٰذا ہمیں انصاف کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم اہل بیت کے اگر چاہنے والے ہیں، ان کے طرز عمل پر چلتے ہیں تو یقیناً اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور اگر ہم بات کریں مشکل ترین وقت کی جو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، تو ان سچویشنز میں جب آپ خود پریشان ہیں، مشکلوں سے گھرے ہوئے، تو آپ کس طرح عدل و انصاف کو قائم رکھ سکتے ہیں جب آپ کا خود کا جو ذہن ہے وہ نہیں چل رہا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل صحیح سوال کیا خواہر نیلم آپ نے، کیونکہ جب مشکل ترین وقت ہوتا ہے، ایک مرحلہ یہ بھی تھا جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کوئی ہم پر ظلم کرتا رہا پھر بھی ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کا فائدہ ہم نے جانا۔ اب کوئی ایسے بھی حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب وہ خود مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور اس مشکل وقت میں جب ایسا موقع آئے انصاف کرنے کا تو اب اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ پہلے وہ اپنے لیے سوچے، اپنے لیے سوچے، پھر اب وہ سوچے کہ دوسروں کے بارے میں کیا خیال کیا جائے، نہیں بلکہ یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ ایسے عالم میں یعنی مشکل وقت میں بھی اگر انصاف سے کام انسان لیتا ہے، عدل کو قائم کرتا ہے، جسٹس کا ساتھ بھی دیتا ہے اور جسٹس کو لوگوں کے سامنے قائم بھی کرتا ہے، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ خداوند عالم اسے دیتا ہے، اور یقیناً یہی تو اس کا ٹیسٹ ہے، یہی اس کا امتحان ہے، آزمائش ہے، کیونکہ میں نے آغاز میں جیسے کہا آپ کے سامنے کہ آسان وقت ہے، اپنے پسندیدہ لوگ ہیں اور ہم انصاف کر رہے ہیں تو یہ پھر بھی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، یقیناً ثواب ہے، اجر ہے، لیکن بہت بڑا چیلنج تو اس وقت ہے ہمارے لیے کہ جب حالات بالکل مختلف ہوں ہمارے لیے اور مخالف ہوں بالکل حالات، اور ایسے مخالف وقت میں بھی ہم ثابت قدمی کے ساتھ عدل و انصاف سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس کی ایک مثال جناب ابوذر کی زندگی سے پیش کروں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جناب ابوذر بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، لیکن ایسا معاملہ رہا کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو رسالت مآب اور ان کے ساتھ جو دیگر افراد تھے اور جناب ابوذر بھی ساتھ تھے، لیکن جناب ابوذر کی جو سواری تھی وہ بہت کمزور تھی اور بہت سست تھی، تو جب آپ چل رہے تو چونکہ سواری سست تھی وہ دھیرے دھیرے قدموں کو بڑھا رہی ہے، اونٹ تھا تو وہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے اونٹ، اب چونکہ دھیرے چل رہا ہے، دیگر کی سواری تیز تھی تو وہ جو قافلہ ہے آگے بڑھ گیا اور جناب ابوذر جو ہیں وہ کافی پیچھے رہ گئے، تو لہٰذا لوگوں نے رسول اللہ سے بتایا کہ یا رسول اللہ ابوذر تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی سواری بہت ہی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو انہیں مجھ تک پہنچانا مقصد ہوگا تو وہ ضرور ہمیں پالیں گے، تو اب لہٰذا ادھر دوسری جانب جناب ابوذر کی سواری کہ بہت پیچھے یہ رہ گئے، اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر اس سواری کے ساتھ چلتا ہوں تب تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا، بہتر ہے اسے یہیں پر آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے سواری کو وہیں پر چھوڑ دیا اور خود پیدل آگے بڑھ گئے۔ جب پیدل آگے بڑھے کچھ وقت گزرا ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد رسول اللہ جو قافلہ آگے جا چکا تھا رسول اللہ کا، رسول خدا نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر قیام کیا جائے، کچھ دیر ریسٹ کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ اب یہ قافلہ رک گیا، وہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کیا گیا، اب جناب ابوذر بھی ادھر سے چلتے چلے آ رہے ہیں تو لہٰذا موقع مل گیا کہ آپ قریب آنے لگے۔ اب جو قافلے میں دیگر افراد تھے انہوں نے جب دور سے دیکھا تو کوئی شخص آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہا یا رسول خدا کوئی شخص چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شاید ابوذر ہوں گے، اور دیکھا تو واقعاً جناب ابوذر تھے۔ اب جب جناب ابوذر آئے، پیدل چونکہ چلتے چلے آ رہے تھے لہٰذا سانسیں تیز چل رہی ہیں اور بالکل سانسیں اکھڑتی ہوئی نظر آ رہی، پیاس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ابوذر کو پہلے پانی پلایا جائے۔ جناب ابوذر کو پانی پلایا گیا۔ اب یہ واقعہ کیوں میں نے پیش کیا، اب اس کا بتانے کا مقصد، اب لوگوں نے جب غور کیا، رسول اللہ نے خود دیکھا تو ابوذر کے پاس ایک برتن موجود تھا جس میں پانی تھا، پانی موجود تھا۔ اب پانی ہونے کے باوجود بھی ابوذر نے وہ پانی کیوں نہیں پیا اور پیاسے یہ سفر کرتے رہے، تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ ابوذر پانی تو تمہارے پاس موجود تھا، تو اس کے باوجود بھی تم پیاسے یہ سفر کر رہے ہو اور یہاں آنے کے بعد تم نے پانی کو قبول کیا جو ہماری طرف سے تمہیں ملا۔
تو جناب ابوذر دیکھیں انصاف کی بہترین مثال، جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک پانی میرے پاس موجود ہے لیکن میں نے ایک قطرہ بھی اس میں سے نہیں پیا، کیوں؟ کیونکہ جب میں نے اپنی اونٹ کو وہاں پر چھوڑا اور میں پیدل چلنے لگا، کچھ دور آگے بڑھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پانی مجھے دستیاب ہوا اور وہ پانی بہت ہی ٹھنڈا اور میٹھا تھا، تو لہٰذا اسے دیکھا میں نے کہ جانور بھی بڑے بہترین انداز سے اسے پی رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ یہ پانی کا ذائقہ اچھا ہوگا، میٹھا ہوگا، تو لہٰذا پانی کو میں نے چھوا تو وہ ٹھنڈا بھی، اس کی تاثیر بھی نظر آئی، لہٰذا پانی صاف و شفاف بھی تھا۔ میں نے اپنا ایک برتن نکالا اور اس میں اسی برتن میں نے اس پانی کو اکٹھا کیا کہ جب میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچوں گا تو یہ پانی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا جو بہترین، جس کا ذائقہ ہے، جسے دوسرے جانور پی کر کے مسرور ہو رہے تھے، تو لہٰذا اس پانی کو میں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب میرے انصاف نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ پانی جو میں رسول اللہ کے لیے لا رہا ہوں ان تک پہنچانے سے پہلے ایک قطرہ میں اس کا پیوں، یہ میرے ضمیر کو گوارا نہیں تھا، نہ میرے انصاف کو یہ گوارا ہوا، تو لہٰذا اب رسول اللہ نے آگے بڑھ کر کے جناب ابوذر کو گلے سے لگایا اور دعا بھی کی اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دی کہ یہ ابوذر وہی ہے کہ جو تنہا ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تنہا زندگی بسر کریں گے اور تنہا ہی اس دنیا سے انہیں رخصت ہونا ہوگا۔ تو لہٰذا جناب ابوذر کی مثال ہم دیکھیں کہ مشکل وقت تھا، خود پیاسے تھے، سفر پیدل کر رہے تھے اور وہ بھی اس دور کا سفر کہ ہم آسانی کے ساتھ آج سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ٹرین میں، ٹیکسی میں، کیب وغیرہ ہے، فلائٹ میں، تو بھی ہم پیاسے ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں اگر انسان پیدل میدانوں سے، بیابان سے، جنگلوں سے سفر کرے، پیاس کا غلبہ کتنا ہوگا، لیکن ایک قطرہ پانی نہ پیا، کیونکہ انصاف سب سے بڑی مثال کربلا میں مولا عباس کا فرات کے پاس پہنچنا بہت واضح، انصاف کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وفا کی بھی مثال، انصاف کی بھی مثال ہے کہ مولا عباس کو اگر جنگ کی اجازت نہیں ملی لیکن آپ کو پانی لانے کی اجازت ملی، آپ جاتے ہیں اگر دریا کے کنارے، آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا، چاہتے تو خود کو سیراب کر سکتے تھے کہ 3 دن کی پیاس ہے، پہلے خود کو میں سیراب کر لوں، قوت آ جائے، طاقت آ جائے اور پھر میں پانی کو پہنچاؤں، لیکن نہیں، آپ کی وفا نے، آپ کے انصاف نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ پانی کے جو ابھی بچوں تک نہیں پہنچا، جو ابھی امام وقت نے پانی نہیں پیا ہے، پورا جو قافلہ ہے ہمارا وہ پیاسا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس پانی کو مشکیزے میں تو بھرا لیکن ایک قطرہ آب آپ نے اپنے لبوں سے نہیں لگایا، تو انصاف کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مشکل ہماری زندگی میں کیا آ سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی مشکلات میں بھی ہم عدل و انصاف کو کنارے کرتے نہیں، اب انصاف سے اب کام نہیں لینا ہے، اب بس اپنے بارے میں سوچو، بہت ہو گیا دوسروں کے بارے میں سوچنا، ہم یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کی مشکلات کس طرح سے فنا ہوتی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایبسلیوٹلی سسٹر، بہت ہی بہترین ایپیسوڈ، بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح عدل و انصاف ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ نا انصافی نہ کرے، عدل و انصاف سے پیش آئے، تو ہمیں بھی اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔